अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। यारम नावल बाय सुमेरा हमीद की ये 7 एपिसोड है। इमरा मैगजीन इसे दे मारती। वो तेजी से घर की दूसरी तरफ चला गया। इसने तकरीबन खुद को आधा खिड़की से बाहर निकालकर इसे ढूंढना चाहा, लेकिन वो इसे नजर नहीं आया। कुछ ही देर में इसे घर के अंदर से शोर की आवाज आने लगी। रात के वक्त इसे इस तरह की आवाजों का आना अजीब लगा, खास कर लेडी मेहर की आवाज का। वो अपने कमरे से बाहर आई तो साधना भी अपने कमरे से निकलकर आ चुकी थी। क्या हो रहा है? दीदी का बेटा आया है इन्हें सालगिरह विश करने। कब आया? अभी। आओ अंदर चले। साधना ने इसका हाथ पकड़ लिया। वो दोनों लेडी मेहर के कमरे में चली गईं और लेडी मेहर के बेड पर बैठा आलियान इन्हें मुन्ना से बेक केक खिला रहा था। कमरे की खिड़की खुली थी। दोनों एक दूसरे के साथ ऐसे मसरूफ थे जैसे दुनिया में अकेले वो दो इंसान ही मौजूद हों। इमरा देखती रह गई। मेरा बेटा भी तुम्हारी यूनिवर्सिटी में ही पढ़ता है, लेडी मेहर ने एक बार बताया था। यूनिवर्सिटी को फख्र है इस पर और मुझे उस पर। बिजनेस के नए रुझानात और तारीखियों पर इसने जो असाइनमेंट लिखी थी, इसी यूनिवर्सिटी ने किताबचे की सूरत में छाप कर लाइब्रेरी में रखा है। साधना ने आगे बढ़कर लेडी मेहर को गले लगाया और सालगिरह विश की। इमरा भी आगे बढ़ी। आलियान ने जल्दी से केक छुपा लिया। ये बचा हुआ केक मैं साथ ले जाऊं? इतने से केक में भी तुम्हारी जान है? लेडी मेहर बहुत खुश थी। नहीं, केक में जा नहीं रही अब। मम्मा, आपको मालूम है लोग आपके घर को यूनिवर्सिटी में क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? शटल कॉक। कैसा मासूम इंसान था ना। वो कैसे सच उगल रहा था। कौन कहता है मेरे व्हाइट हाउस को शटल कॉक? आलिया ने इमरा की तरफ देखा। नहीं, मैं नहीं कहती। यूनिवर्सिटी में पहले से ही शटल कॉक के नाम से मशहूर था। मैं नहीं कहती। इमरा घबरा गई। ये माँ बेटा दोनों कैसे बौखला देते थे। आलियान, आज रात यहीं रुक जाओ। वो इसका हाथ अपने हाथों में लेकर बैठी थी। आलियान हंसने लगा। आप मुझे रहने के लिए कह रही हैं? ठीक है, जाओ फिर। वो अपना बैग उठाकर खिड़की की तरफ लपका। इमरा हैरत से इसे देखने लगी। ये क्या तरीका है आने और जाने का? आज मैं दरवाजे के रास्ते से चला जाता हूँ। आलियान लेडी मेहर से मिलकर कमरे से बाहर आ गया। तुम्हारा कमरा किस तरफ है? क्यों? मुझे इसकी खिड़की देखनी है। क्यों? इतने क्यों? मुझे देखना है कि ऊपर से नीचे खड़ा मैं कैसा लग रहा था। जैसे सामने से लग रहे हो। कैसा लग रहा हूँ? उफ। इमरा को खामोश होना पड़ा। अध खुले दरवाजे से अंदर झांककर इसने खुद ही अंदाजा कर लिया कि ये इसका कमरा है। तुम लेडी मेहर के बेटे हो? बिल्कुल। वो खिड़की से सर बाहर निकालकर उस तरफ देख रहा था जहां कुछ देर पहले वो खुद खड़ा था। लेकिन इनका नाम तो मार्गरेट नहीं है। एकदम से आलियान की मुस्कुराहट गायब हो गई। इसने जल्दी से अपनी पुश्त से बैग उतारा और जो चुन्ना मुन्ना केक बच गया था वो निकालकर इमरा के आगे किया। ये मैंने बेक किया है। तुम कुक हो? ओके, मैं चला। इसने एकदम से ऐसे हाथ छोड़ दिए जैसे ध्यान ना देने पर गिर गया हो। इमरा चीख दबाती खिड़की की तरफ लपकी। नीचे झांका। पाइप से झूलता वो जमीन पर छलांग लगा चुका था। इमरा ने सर खिड़की से बाहर निकाल लिया। गुड बाय के लिए थैंक्स। अब तुम सो जाओ। वो दोनों हाथों को मुंह के दाएं बाएं रखकर थोड़ा सा चिल्लाया। गुड बाय? कौन कह रहा था इसे? इमरा तो इस बंदर के तमाशे देख रही थी। गुस्से से इसने खिड़की बंद करनी चाहिए। मैं नहीं जानता कि मैं वहां से यहाँ खड़ा कैसा लग रहा हूँ, लेकिन यहाँ से तुम खिड़की से झांकते हुए टॉमस के हाथ से बनी गर्ल आयत विंडो जैसी लग रही हो। बस तुम जरा गुस्से में हो। टॉमस की गर्ल तो मुस्कुराती है। बैग को संभालता दोनों टांगों की ताली बजाता वो चला गया। बंदर। इतने प्यारे स्पाइडरमैन को इमरा बंदर कहकर बड़बड़ाने लगी। इसका दिया केक किचन में रखा है। इसका कोई मूड नहीं था रात के इस वक्त केक खाने का। लेकिन आलियान के इस तरह आने के बारे में वो ना चाहते हुए भी रात तक सोचती रही। ये इसका घर है, यानी आलियान भी लेडी मेहर का वो बच्चा है जिसे उन्होंने पाला है। आलियान से मिलकर इसे कभी गुमान नहीं हुआ कि वो भी एक ऐसे अदारे में रहा है जहां बेसहारा और नाजायज बच्चे परवरिश पाते हैं। इसके अंदाज़ो तौर ऐसे थे कि लगता था वो किसी बड़े खानदान का चश्मो चिराग है। इमरा को अजीब सा लगा कि यहाँ हर दूसरा शख्स ऐसा ही है, बगैर खानदान के परवरिश पाने वाला, नाजायज।
اس کا نام آلیان تھا اور اس کی ماں کا نام مارگریٹ تھا۔ یہ سب کیا چکر تھا؟ شاید لیڈی مہر نے اس کا نام آلیان رکھا ہو، اسے اردو سکھائی ہو، ورنہ شاید وہ ریچرڈ، این یا ہرمن ہوتا۔ لیڈی مہر اپنے سبھی بچوں سے بہت پیار کرتی تھی، اور بچے ان سے، تو ایک بچہ ان کے لیے اپنا نام تو بدل ہی سکتا ہے۔ ان کے باقی بچے بھی تھوڑی بہت اردو بول ہی لیتے تھے، تو آلیان کسی کی ناجائز اولاد ہے۔ اس سے والدین کے نام پر صرف ماں ہی ملی، اس لیے اس کا سر نیم مارگریٹ ہے۔ آلیان اس کا اچھا دوست بنتا جا رہا تھا۔ اس کے بارے میں ایک معلومات ہونے پر وہ اس کے لیے افسوس محسوس کر رہی تھی، صرف افسوس اور کچھ نہیں۔ کھلی کھڑکی سے ٹھنڈی ہوا اندر آ رہی تھی۔ امرا کو اس وائٹ ہاؤس میں رہنا بہت اچھا لگ رہا تھا۔ اس کا کمرہ جو لیڈی مہر نے اسے دیا تھا کافی بڑا تھا، کھڑکیاں قد آدم تھی، اور کمرے کی سب سے خوبصورت بات یہ تھی کہ کھڑکی کے عین سامنے کی دیوار پر کسی نو آموز خطاط کے قلم سے سجی کن فیکون کے ہلکے رنگوں سے بنی پینٹنگ لگی تھی۔ اس کی زندگی میں کئی انوکھے واقعات ہو رہے تھے، اچھے تھے یا برے تھے، لیکن اس کے لیے نئے تھے۔ وہ کھڑکی میں آ کر کھڑی ہو گئی اور غیر ارادی طور پر اس طرف دیکھنے لگی جہاں آلیان کھڑا تھا۔ وہ بہت خوبصورت اور زندگی سے بھرپور تھا۔ جس فرانچ انداز سے وہ خفا ہوتا تھا وہ اس کا ٹریڈ مارک تھا۔ فرانسیسیوں کو سیکھنا چاہیے کہ خفا کیسے ہوا جاتا ہے۔ لیکن امرت یہ نہیں سوچ رہی تھی کہ وہ کتنا خوبصورت اور زندگی سے بھرپور ہے، یا یونیورسٹی میں اس کے لکھے کو کتابی شکل میں لاتی ہے۔ وہ تو اس کے ناجائز ہونے کے بارے میں سوچ رہی ہے۔ کس قدر کراہت سے۔ اگلا سارا دن ڈور بیل بجتی رہی۔ لیڈی مہر کے ان بچوں کی طرف سے دنیا بھر سے طوائف آتے رہے۔ ان کا وقت فون کال سنتے ہی گزرا۔ اور تو اور سب اپنے اپنے گھر اپنی اپنی جگہ کیک رکھے بیٹھے تھے، اور اسکائپ پر لائیو لیڈی مہر کو سامنے بٹھائے کیک کاٹ رہے تھے۔ ادھر لیڈی مہر کیک کاٹ رہی تھی۔ ہر ایک گھنٹے بعد کوئی نہ کوئی آن لائن ہو جاتا، کم سے کم 10 کیک کٹے۔ امرا کی عیش تھے، کیک کھا کھا کر وہ تھک چکی تھی۔ طوائف کا اتنا ڈھیر لگ چکا تھا کہ اسی لیڈی مہر پر رشک آنے لگا۔ کیسی اولاد ملی تھی انہیں، جو ان کی نہیں تھی، اور ان کی اپنی اولاد سے زیادہ ان کی اپنی تھی، جن میں قوم و نسل، مذہب و روایت کا فرق تھا۔ فرق نہیں تھا تو ایک محبت میں نہیں تھا۔ لیڈی مہر نے انہیں محبت دی تھی تو وہ بھی کنجوس نہیں تھے۔ رات تک جب آخری تحفہ بھی آ چکا تو ان سب نے آتش دان کے پاس بیٹھ کر وہ سب طوائف کھولے۔ اتنے بیش قیمت طوائف تھے کہ امرا کی آنکھیں خیرہ ہو کر رہ گئی۔ لیڈی مہر ایک تحفے کو کھولتی، اسے کتنی ہی دیر چھوتی رہتی، ہونٹوں سے لگاتی اور اپنی آنکھوں پر رکھ لیتی۔ وہ طوائف بلا شبہ بہت قیمتی تھے، کیونکہ انہیں محبت سے خریدا گیا تھا۔ بے اولاد ہو کر بھی ایک خاتون نے اولاد والوں سے زیادہ خوشی پائی۔ یہ سب اس لیے ممکن ہوا تھا کہ انہوں نے انسانیت کے معراج کو چھو لیا تھا۔ انہوں نے رنگ و نسل کو مٹا کر ان سب کو گلے لگایا تھا۔ وہ ایک ایک تحفے کو کھولتی اور اسے بھیجنے والے کے بارے میں انہیں بتاتی جاتی۔ دیکھو ذرا مورگن کو، اتنی مہنگی گھڑی مجھے بھیج دی۔ مجھے اس کی ضرورت ہے یا اسے؟ اب میں کچھ کہوں گی تو ناراض ہو جائے گی۔ ہر سال مجھے پہلے سے مہنگا تحفہ دیتی ہے۔ پارٹ ٹائم جاب کرتی ہے۔ جب گھر آیا کرتی تھی تو میرے دائیں کان کے ساتھ اپنا بایاں کان جوڑ کر سویا کرتی تھی، اور اگر سوتے میں اس کا سر کھسک جاتا تو یوں اٹھ کر پھر سے میرے کان سے کان ملا کر سو جاتی تھی۔ جانے اسے کیا خبر تھا؟ کہتی تھی رات میں خوابوں میں جو کچھ بھی آپ سنتی ہیں میں بھی وہ سننا چاہتی ہوں، اور اگلے دن اٹھ کر وہ مجھے بتایا کرتی تھی کہ مجھے آنے والے سارے خواب اس نے بھی سنے ہیں۔ ساتھ ساتھ لیڈی مہر اپنی آنکھوں کی نمی صاف کرتی رہی۔ یہ باتیں سن کر جان کر امرا کو لگ رہا تھا کہ اس نے ملک نہیں بدلا، دنیا ہی بدل لی ہے۔ کیا دنیا میں لیڈی مہر جیسے لوگ بھی ہیں؟ یہ ڈینس نے خود بنایا ہے۔ انہوں نے لکڑی کے نفیس تختے کو ان سب کے سامنے کیا۔ تختے پر ایک تصویر کھدی تھی، جس میں ایک عورت کرسی پر بیٹھی ہے اور اس کے سر پر فرشتوں کا ہالہ چمک رہا ہے، اور 10 بچے اس فرشتہ صرف خاتون کے سامنے بیٹھے اسے محبت بڑی نظروں سے دیکھ رہے ہیں۔ یہ دیکھو کیا بنا ڈالا ڈینس نے مجھے۔ آج کل جرمنی میں ہوتا ہے، اپنا بزنس کر رہا ہے اور ایک NGO بھی چلا رہا ہے۔ یہ 12 سال کا تھا جب ایک رات میرے پاس رہا تھا تو رات کے کسی پہر اپنے بستر سے نکل کر میرے بیڈ کے قریب آ کر کھڑا ہو گیا۔ نہ جانے کب تک کھڑا رہا۔ جب میری آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا کہ یہ میرے پاس کھڑا مجھے ٹک ٹکی باندھے دیکھ رہا ہے۔
کیا مجھ سے زیادہ کوئی عورت اس کرۂ زمین پر خوش قسمت ہوگی جس کی اولاد راتوں کو ایسے اٹھ اٹھ کر محبت سے دیکھتی ہو؟ بہت دیر تک لیڈی مہر سب کی باتیں کرتی رہی۔ پھر امرا انہیں ان کے کمرے میں لے آئی۔ بیڈ سائڈ ٹیبل پر ایک چھوٹی سی تصویر فریم میں رکھی تھی۔ وہ پہلے وہاں موجود نہیں تھی۔ یہ آلیان نے دی ہے۔ لیڈی مہر تصویر کو ہاتھ میں لے کر اسے ہونٹوں سے لگانے لگی۔ تصویر ہاتھ سے بنائی گئی تھی جس میں آلیان نے اپنے تخیل کو دکھایا تھا کہ وہ لیڈی مہر کو نوجوان اور خوبصورت کیسے دیکھنا چاہتا ہے۔ بہت پیار کرتا ہے مجھ سے۔ انہوں نے امرا کو پاس بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ انہوں نے اپنے سب بچوں کے بارے میں بتایا تھا، اب وہ اس کے بارے میں کیوں نہ بتاتی؟ 18 سال کا ہونے کے بعد جب یہ ادارے سے نکلا تو میں اسے گھر لے آئی۔ یہ میرے دوسرے سب بچوں میں سب سے چھوٹا تھا اور بچپن میں بہت رویا کرتا تھا۔ جب ایک دن اور ایک رات میرے پاس رہ کر جاتا تو مجھے بتایا جاتا کہ وہ واپسی پر بہت ڈسٹرب ہو جاتا ہے، روتا ہے، رات رات بھر نہیں سوتا، کھانا نہیں کھاتا۔ پھر میں جا کر اسے مل کر آتی، لیکن اسے گھر نہ بلاتی۔ پھر یہ بڑا ہو گیا تو میں نے سوچا اب اسے اپنے پاس رکھوں گی۔ وہ گھر آ گیا اور بہت خوش تھا، بلکہ خوشی سے روتا رہا۔ کئی گھنٹے وہ گھر کی دیواروں اور کمروں کو دیکھتا رہتا، آتش دان کے قریب بیٹھا اونگتا رہتا اور پھر رات رات بھر ٹی وی پر ایکشن فلمیں دیکھتا رہتا۔ میں نے سوچا نیا نیا گھر کا ماحول ملا ہے شاید اس لیے، لیکن کئی ہفتے گزر گئے، اس کے معمولات میں تبدیلی نہ ہوئی۔ دن بھر باہر کھیلتا، رات کو فلم اور ویڈیو گیمز۔ میں نے انتظار کیا کہ شاید وہ خود کو بدل لے۔ وہ بڑا ہو چکا تھا، اب اسے سمجھداری کا مظاہرہ کرنا چاہیے تھا، زندگی میں آگے بڑھنا چاہیے تھا، لیکن وہ مجھے مایوس کر رہا تھا۔ ایک دن جب شدید برف باری ہو رہی تھی، میں نے اس کے چند کپڑے ایک بیگ میں رکھے اور اسے چند پاؤنڈز دے کر گھر کے دروازے سے باہر کیا اور اسے کہا، انسان بن جاؤ تو آ جانا، اپنے گھر کو میں تمہیں برباد کرنے نہیں دوں گی۔ پھر امرا کو بے تحاشا حیرت ہوئی۔ لیڈی مہر اتنی سختی سے کام لیتی رہی تھی۔ پورا 1 سال مجھے اس کی کوئی خبر نہیں ملی۔ یہ تو میں جانتی تھی کہ وہ بہت ضدی ہے، غصہ بھی بہت آتا ہے اسے، لیکن مجھے یہ معلوم نہیں تھا کہ وہ ایسے مجھ سے ناراض ہو جائے گا۔ مجھے دکھ ہوا کہ شاید میں نے اس کے ساتھ زیادہ ہی سختی سے کام لیا، لیکن میں کیا کرتی؟ میرے گھر کا آرام و سائش اسے برباد کر رہا تھا۔ میں اپنے گھر کو آگ لگا سکتی تھی، لیکن آلیان کو ایسے ناکام ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتی تھی۔ لیڈی مہر کے بیڈ کے قریب کاؤچ پر بیٹھے امرا تھوڑی سی دیر کو چپ سی ہو گئی۔ اس کے دونوں بھائی بھی لگاتار فیل ہوتے رہتے تھے۔ اسکول اور کالج میں کبھی بھی انہیں ڈانٹ کے علاوہ کچھ نہیں کہا گیا۔ بابا ان کا جیب خرچ بند کر دیتے تو اماں چپکے سے انہیں پیسے دیتی رہتی، ورنہ دادی۔ آئے دن وہ نئی سی نئی موٹر سائیکل بدلتے، دن رات بائک چلاتے اور رات کے گھر آتے، اور نہیں تو کمپیوٹر یا موبائل کے ساتھ مصروف رہتے اور اماں بابا کے سامنے یہ سب کرتے، لیکن کبھی انہیں ٹھیک کرنے کے لیے کوئی حکمت عملی نہیں اپنائی گئی۔ اور تو اور اگر وہ سو رہے ہوتے اور دادا انہیں اٹھانے کی کوشش کرتے کہ بہت سو لیے، تو اماں اور دادی دادا سے لڑنے لگتی کہ کیوں اٹھایا جا رہا ہے انہیں، بچے ہیں سونے دیا جائے۔ یہ بچے ہیں، دن کے 2 بج رہے ہیں، کام والوں نے اپنے دن کا آدھا رزق کما لیا ہے، اس عمر میں نے اپنے گھر کی ذمہ داری اٹھا لی تھی، دادا کہتے۔ وہ وقت اور تھے، اماں برا مان جاتی، وہ اچھے وقت تھے۔ میرے ابا جی مجھے 100 جوتے لگاتے تھے اگر میری آنکھ اذان فجر کے بعد کھلتی تھی۔ مسجد کے امام صاحب نے بچوں کو جلدی اٹھانے کی عادت ڈالنے کے لیے اذان فجر کی ذمہ داری باری باری سب پر لگائی تھی۔ سمجھدار لوگ تھے اس زمانے کے، حکمت سے تربیت کرتے تھے۔ میری اماں تندور پر روٹیاں لگاتی تو میرا باپ مجھے تندور پر بٹھا دیتا، کہتا تجھے بھی پتہ چلنا چاہیے کہ تیری ماں کیسے جھلس کر تیرے لیے روٹی پکا رہی ہے۔ میرے ابا جی کے نہانے کی بالٹیاں میری ماں مجھ سے بھرواتی، کہتی تمہارے لیے محنت مشقت کر کے آتا ہے، اس کی دھول مٹی صاف کرنے کی مشقت تم کرو۔ اگر ہمارے ماں باپ ہمارے چاؤ چوچلے ہی کرتے رہتے تو وقت کی سختی نے ہمیں پیس کر رکھ دیا ہوتا اور ہم چلنے سے پہلے ہی گرنے جیسے ہو جاتے۔ بس بس، دادی کو ہمیشہ دادا کا لیکچر برا لگتا۔ دادا کے اس لیکچر کی سمجھ امرا کو اب آ رہی تھی۔ پھر کیا ہوا؟ امرا کو بہت دلچسپی ہو رہی تھی اس قصے میں۔ مجھے اتنا تو یقین تھا کہ وہ محفوظ ہوگا، لیکن کبھی کبھی مجھے بہت ڈر لگتا۔ فون بجتا تو میرا دل سہم جاتا، میرے کان ڈور بیل کی آواز پر لگے رہتے۔ لیکن پورا سال بیت گیا، اس کی کوئی خبر نہ ملی۔
ایک رات میں سو رہی تھی تو کسی نے میرا لحاف اٹھا کر بادام کے چھوٹے سے کیک پر ایک موم بتی جلا کر میرے آگے کیا۔ وہ آلیان تھا۔ وہ کھڑکی کے راستے میرے کمرے میں مجھے سرپرائز دینے آیا تھا، اور یہ روایت اب تک قائم ہے۔ ہاں، لیڈی مہر مسکرانے لگی، لیکن اب کچھ ایسے کہ میں اپنا کمرہ بدل لیتی ہوں۔ وہ ایک ایک کھڑکی پھلانگتا جھانکتا آتا ہے۔ اس رات اس نے مانچسٹر یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ کارڈ میرے آگے رکھا۔ میں انسان بن چکا ہوں، اس نے فخر سے مجھے بتایا۔ یونیورسٹی نے اسے اسکالرشپ دیا تھا۔ لیڈی مہر نے اپنی آنکھوں کی نمی صاف کی۔ اس نے مجھے مایوس نہیں کیا تھا۔ جب میں نے اپنے سب بچوں کو گود لیا، اس وقت میں نے خود سے وعدہ کیا کہ میں انہیں بہتر انسان بناؤں گی۔ مجھے کوئی بھی راستہ اپنانا پڑے دریغ نہیں کروں گی۔ ایک عورت کی گود میں جب بچہ آتا ہے تو اس پر نبیوں اور ولیوں جتنی ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ ایک ایسا فرض جس میں غفلت کی گنجائش نہیں۔ جب ایک انسان کو پرورش کے لیے، تربیت کے لیے ایک دوسرا انسان دیا جاتا ہے تو جیسے کل انسانیت کی لگامیں اس کے ہاتھ میں دے دی جاتی ہیں کہ اسے ابلیس بنا دو کہ کل انسانیت کے لیے وبال بن جائے، یا وہ بندہ بشر جو اپنے آگے اور پیچھے اور دائیں اور بائیں خیر کی روشنی بخیرتا چلا جائے۔ سارے انسان خیر ہوتے ہیں امرا، بس ان کی پرورش کے جو گہوارے ہوتے ہیں وہ انہیں کچھ کا کچھ بنا دیتے ہیں۔ یہ سب پھول ہوتے ہیں، بس ہم ہی انہیں توڑ کر مسل کر اپنی مرضی کے کیچڑ میں پھینک دیتے ہیں۔ ویرا کو پلاٹ لائن پر واقع گیلری آف کاسٹیوم جانا تھا۔ پہلے اس نے امرا کے لمبے بالوں کی لٹوں کو گول گول بل دیکھ کر مخصوص روسی انداز میں گوندا، پھر اسے اپنے ساتھ چلنے کے لیے کہا۔ میں سائیکل پہ نہیں جاؤں گی۔ کیوں؟ ابھی بھی ڈرتی ہو سائیکل پہ بیٹھنے سے؟ جیسے تم چلاتی ہو، کوئی بھی ہمیشہ کے لیے ڈر سکتا ہے۔ یونیورسٹی تک ٹھیک ہے، کہیں اور جانا ہے تو سب وے یا بس؟ ٹھیک ہے۔ دونوں بس میں پلاٹ لائن آ گئی۔ موسم بدل رہا تھا۔ ویرا لانگ شوز پہننے لگی، چست جینس، جیسے جنگل میں شیر کے شکار کے لیے جا رہی ہو۔ بالوں کے نئے نر سٹائل بنائے وہ اپنی آنکھوں کو ایسے چکنا رکھ کر چلتی جیسے کسی خفیہ ایجنٹ کی ایجنسی ہو۔ امرا کو اس کے ساتھ چلتے ہوئے ایسا احساس ہوتا جیسے وہ اس کی باڈی گارڈ، اور جیسے کوئی امرا کو کسی بھی طرح کا نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ وہ دل ہی دل میں خواہش کرتی کہ کاش وہ بھی ویرا جیسی ہو جائے۔ اس نے ویرا سے پوچھا نہیں، خود ہی یہ سوچ کر کہ وہ کپڑوں کی خریداری کرنے کے لیے جا رہی ہے، لیکن گیلری پہنچ کر اسے اندازہ ہوا کہ شاید ویرا یہاں اپنے کسی آرٹیکل کے لیے مواد اکٹھا کرنے آئی ہے، یا اپنے بلاگ کے لیے کچھ تصویریں لینے۔ جس باریک مبنی سے وہ ملبوسات کا جائزہ لے رہی تھی وہ عام انداز نہیں تھا، وہی ایجنٹ کا سا انداز۔ تمہارا یہاں چوری کرنے کا ارادہ تو نہیں ہے نا؟ آواز کو آہستہ رکھ کر امرا نے پوچھا۔ تم میرے بارے میں ایسی سوچ بھی کیسے سکتی ہو؟ ایجنٹ نے اسے گھورا۔ وہ تم اس قسم کی فلمیں دیکھتی ہو نا، مطلب جو فلموں میں دیکھتی ہو وہی سب کرنے بھی لگو۔ مجھے یقین دلاؤ پاکستان میں سب تمہارے جیسے نہیں ہیں۔ امرا نے منہ پھلا لیا اور انداز ایسا اپنا لیا کہ اب ویرا سے کوئی بات نہیں کرے گی۔ اپنا یہ منہ ایسے ہی پھلائے رکھنا، لیکن کھولنا مت۔ میں یہاں مخصوص طرز کا ایک لباس ڈھونڈنے آئی ہوں۔ جب وہ مل جائے گا تو باقی کی تفصیل بھی بتا دوں گی۔ تم چاہو تو الگ سے گیلری کو دیکھ سکتی ہو۔ فارغ ہو کر میں تمہیں ڈھونڈ لوں گی۔ ویرا چونٹی کی رفتار سے ایک ایک شو کیس کے آگے سے سرک رہی تھی۔ وہ دونوں اس وقت 18ویں صدی کے سیکشن میں تھے۔ نہ صرف مانچسٹر بلکہ پورے برطانیہ میں دی گیلری آف کسٹم ہاؤسز اپنی انفرادیت میں یکساں حیثیت کی مالک گیلری ہے۔ گیلری 20,000 سے زائد آئٹمز رکھتی ہے۔ لیٹ 17 سے اب تک کی فیشن کے مردانہ، زنانہ، بچگانہ کپڑے، جوتے، زیورات اور ایسی دوسری چیزیں بڑے پیمانے پر کاسٹنگ ہاؤس میں نمائش کے لیے رکھے گئے ہیں۔ یعنی یہ ہاؤس ایسی سب چیزوں کا جدید طرز سے سجا عجائب گھر ہے۔ ظاہر ہے جو دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے، خاص طور پر 17، 18 اور 19ویں صدی کے حصے دیکھنے سے تعلق رکھتے ہیں۔ یقین نہیں آتا کہ کبھی یورپ میں بھی خواتین نے دستانے پہنے تھے۔ اسکارف کے استعمال کو لباس کی طرح ضروری سمجھا جاتا تھا۔ ایسے گھیر دار لباس پہنے جاتے تھے کہ اصل جسامت کے بارے میں اندازہ نہیں لگایا جا سکتا تھا۔ تو پھر ایسے پیارے ملبوسات سے انہوں نے کیوں کر اپنی جان چھڑا لی، ترک کیوں کر دیے؟ تغیر وقت کی روح ہے، اور بلا شبہ آنے والا وقت گزر جانے والے وقت سے بہتر ہوتا ہے، ہوتا رہے گا۔ ایسا ہی فرمایا گیا ہے۔ ان ملبوسات نے امرا کو محبوب کر دیا۔ وہ بے حد نفاست سے سلائی کیے گئے تھے۔ انہیں پہننے سے زیادہ دیکھنے رہنے کو دل چاہتا۔
مومی پتلے جو انہیں پہنے کھڑے تھے سانس لیتے لگتے اور دیکھنے والوں کو اپنے ساتھ وقت کے تغیر کے سفر پر جانے پر مجبور کر دیتے۔ امرا نے ان کے ساتھ وقت کا سفر کیا۔ جب وہ جی بھر کر گیلری دیکھ چکی تو ویرا کے پاس آئی۔ وہ ایک وکٹورین شو کیس کے سامنے کھڑی پینسل سے کاغذ پر سکیچ بنا رہی تھی۔ اب یہ کیا کر رہی ہو؟ اپنے لیے ڈریس بنا رہی ہوں، اپنے کام میں مصروف وہ بولی۔ وہ ایک وکٹورین فراک کا سکیچ بنا رہی تھی جس کے بازو کہنی تک تھے اور آگے جالی لگی ہوئی تھی جو کلائی پر بٹرفلائی ساخت میں بند ہو جاتی تھی۔ فراک 3-4 مختلف رنگ کے کپڑوں سے بنائی گئی تھی، لیکن اس کا پرائم کلر ہلکا نیلا تھا اور جا بجا اس پر سفید جالی کے پرچے لہراتے چھوڑ دیے گئے تھے۔ اس کا گھیرا اتنا تھا کہ امرا کے 5 شلوار سوٹ بن سکتے تھے۔ امرا نے ویرا کی پسند کی داد دی۔ بلا شبہ وہ ایک بے حد نفیس فراک تھی اور اس کی خاص بات یہ تھی کہ اسے دیکھنے سے ایک شان کا احساس ہوتا تھا، متبری اور اعلیٰ ذوق کا۔ وہ اپنا کام مکمل کر چکی تو دونوں باہر آ گئے۔ امرا کے پاس مزید 2 گھنٹے تھے، پھر اسے اپنی جاب پر جانا تھا۔ کیسا ہے؟ ویرا نے سکیچ اس کے آگے کیا۔ زبردست، پر اس کا کرو گی کیا؟ بہت ہی خاص دن پر پہنوں گی۔ اپنی شادی پر؟ اس سے بھی خاص دن۔ شادی سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتا ہے؟ کانوکیشن پر؟ میرے نزدیک شادی سے بھی زیادہ ایک اور دن بہت خاص ہوتا ہے کسی لڑکی کے لیے، جب اسے لگتا ہے کہ اسے 2 زندگیوں کے ٹریکس کو ایک کر دینا چاہیے۔ جب وہ فیصلہ کرتی ہے کہ اسے اپنی زندگی میں کسی اور ایک ہی جیسے بے حد اہم اور اکلوتے انسان کو شامل کرنا ہے، یعنی وہ وقت جب 2 لوگ بالآخر یہ طے کر لیتے ہیں کہ ان میں بادشاہ کون ہے اور ملکہ کون۔ آخری فقرہ ویرا نے نچلے دب کا کونا دانتوں میں لے کر شرارت سے چھوڑتے ہوئے کہا۔ جب کوئی تمہیں پرپوز کرے گا اس دن۔ ویرا دل کھول کر ہنسی۔ یہاں میں نے تھوڑی سی تبدیلی کر دی ہے۔ جس دن میں اسے پرپوز کروں گی اس دن، جس دن تو مجھے اس میں سکیچ کی طرف اشارہ کیا دیکھ لو تو سمجھ لینا کہ میں مار کا سر کڑائی ہوں۔ امرا کو اس کا اعتماد اچھا لگا۔ وہ جانتی تھی اسے پرپوز نہیں کیا جائے گا بلکہ یہ اہم کام وہ خود کرنا پسند کرے گی۔ ایک فراک امرا کو بھی بہت پسند آئی تھی۔ وہ ہلکے گلابی رنگ کی تھی جس پر نیلے رنگ سرخ پیلے پڑوں والی تتلیوں کو ایسے بنایا گیا تھا جیسے ایک دوسرے کے آگے پیچھے بھاگتی دوڑتی شرارتی کرتی کھیل کود کے حد کرتی ہوں۔ امرا اس فراق کو اپنے سب سے خاص دن، اپنی شادی کے دن زیب تن کرنے کی خواہش اپنے اندر پیدا ہونے سے نہ روک سکی۔ یہ خواہش اچانک اس کے اندر جاگی، ورنہ اس نے کبھی اپنی شادی کے بارے میں کچھ بھی نہیں سوچا تھا۔ اس نے تو کبھی اس شخص کے بارے میں بھی نہیں سوچا تھا جسے کبھی تو اس کی زندگی میں آنا ہی تھا۔ اس کی منگنی ہوئی تو اسے اس میں بھی کوئی دلچسپی نہیں تھی کہ وہ کون شخص ہے۔ اسے صرف اپنے گھر کے ماحول سے، اپنے آس پاس کے ماحول سے نکلنے میں دلچسپی تھی۔ حتیٰ کہ اس کی شادی بھی طے ہو گئی تب بھی اس نے یہ معلوم کرنے کی کوشش نہیں کی کہ وہ کون ہے، کیسا ہے۔ اس نے کئی بار اس کے بارے میں سوچا کہ وہ ایک دادا کے علاوہ کیوں باقی سب سے لا تعلق رہتی ہے، ان کے ساتھ تعلق کیوں نہیں بنا پاتی، اس کی دوستیں دور دور سے دوستیں ہی کیوں رہتی ہیں، وہ اس کے اور قریب کیوں نہیں جا پاتی۔ اس نے دادا کو یہ سب بتایا، وہ خاموش سے ہو گئے۔ اس وقت تک نہیں، لیکن آنے والے دنوں میں دادا نے اسے بتایا کہ وہ ایسا اس لیے کرتی ہے کیونکہ آج تک سب نے اسے تکلیف ہی دی ہے۔ اسے سب انسان ایک جیسے لگتے ہیں، صرف تکلیف دینے والے۔ اندر سے اس وہم اور خوف کی وجہ سے کوئی اتنا اچھا لگتا ہی نہیں کہ اسے اس کی ذات میں دلچسپی ہو۔ وہ اور ویرا پلیٹ فیلڈز پار کھا گئے۔ سینڈوچز اور کوک ان کے ہاتھ میں تھی۔ چلتے چلتے ایک دم ویرا اچھلی اور ساتھ ہی دوسری زبان میں گالی دی، پھر تیزی سے سپر مین کی طرح اڑ کر چھلانگ لگا کر سکیٹنگ کرتے ہوئے ایک ہپ ہاپ بوائے کو گردن سے جا لیا اور دیکھتے ہی دیکھتے اس پر لاتوں گھونسوں اور گالیوں کی بارش کر دی۔ پھر اس نے لڑکے کو کسی بلی کے بلونکڑے کی طرح اٹھایا اور جھیل کے ٹھنڈے پانی میں اچھال دیا۔ شرپ کی آواز آئی اور کنارے پر کھڑی ویرا انگلی سے اس بلونگڑے کی طرف لہرا لہرا کر اسے مزید القابات سے نواز رہی تھی۔ ویرا کے غصے اور انگلی لہرانے کی رفتار دیکھ کر امرا اندازہ لگا سکتی تھی کہ روسی زبان میں اس وقت کیا نشر کیا جا رہا ہے۔ بلونگڑے نے پانی میں ڈبکی لی اور تیزی سے ہاتھ پیر مارتا دوسرے کنارے سے نکل کر بھاگ گیا۔ کیا کیا تھا اس پہاڑی بکرے نے؟ امرا کو اس کے بھاگنے کے انداز پر ہنسی آئی۔ میری کمر پر چٹکی بڑھ کر گیا تھا۔ تم نے کیسے اس پر تشدد کیا؟ اتنے ٹھنڈے پانی میں پھینک دیا؟
کوئی مسئلہ ہو گیا تو وہ پولیس لے آیا تو پولیس لے آئی یا فوج میں تیار ہو۔ ایک بار اسکول گراؤنڈ میں میرے ایک کلاس فیلو نے مجھے ہراساں کیا تھا۔ میں 10 سال کی تھی اس وقت۔ وہ ایک لوفر اور گندا لڑکا تھا اور اسکول کی ہر کمزور لڑکی سے ڈرتی تھی۔ اگلے دن خوف سے میں اسکول نہیں گئی۔ میرے پاپا کو میرے اسکول نہ جانے کی وجہ معلوم ہوئی تو انہوں نے مجھے گھر کے باہر پہاڑ کی طرح جمی برف میں گردن تک دبا دیا۔ میرے بدن پر ایک بھی گرم کپڑا نہیں تھا۔ میں چیخنے اور چلانے لگی۔ وہ خاموشی سے میرے پاس بیٹھے رہے۔ جب میں بالکل مرنے کے قریب ہو گئی تو انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ برف کے اس ڈھیر میں دبے رہنا بہادری ہے یا اسکول سے چھٹی کر لینا؟ وہ بھی نام نہاد خوف اور بزدلی کی بنا پر۔ وہ مجھ سے بار بار یہی سوال پوچھتے رہے۔ میرے ہونٹ نیلے پڑ گئے تھے اور میری جان نکلنے میں کچھ ہی وقت رہ گیا تو انہوں نے کہا، اگر تم نے باقی مانیدہ زندگی بھی ایسے بزدل بن کر گزارنی ہے تو خود کو اسی طرح برف میں دفن رہنے دو۔ مر جاؤ اس ڈھیر میں۔ بزدلوں کو مر ہی جانا چاہیے۔ میرا دنگ ویرا کی شکل دیکھ رہی تھی۔ روس کی ٹھنڈ اور برف کو جانتی ہو کیا؟ ہاں، امرا نے ساتھ زور زور سے سر بھی ہلایا۔ کیا ٹھنڈ ٹھنڈ ہوتی ہے، برف برف ہوتی ہے؟ کیا جواب دیا تھا اس نے۔ ٹھنڈ ٹھنڈ نہیں ہوتی، برف برف نہیں ہوتی امرا، موت ہوتی ہے، سفید موت۔ سردیوں میں پانی پھینکو تو وہ وہیں فضا میں ہی جم جائے۔ تمہارے ملکوں کے لوگ وہاں جاتے ہی مر جاتے ہیں۔ ویسے تمہاری دنیا کے بارے میں معلومات اتنی کم کیوں ہیں؟ میں جانتی ہوں روس کہاں ہے۔ روس میں کیا کیا ہے یہ جانتی ہو؟ پاکستان میں کیا کیا ہے تم یہ جانتی ہو؟ پاکستان میں کیا کیا نہیں ہے میں یہ بھی جانتی ہوں۔ تم کیا چاہتی ہو، میں ضیاء سے بات شروع کروں یا عبد القدیر سے؟ کہو تو میں کوہٹا کے بارے میں بہت کچھ بتا سکتی ہوں۔ میں تمہارے ان چند شہروں کے نام بھی بتا سکتی ہوں جو زیر زمین پٹرول کے دریا رکھتے ہیں، لیکن جن کے بارے میں خود پاکستانی نہیں جانتے، کیونکہ انہوں نے کبھی جاننے کی کوشش ہی نہیں کی۔ وہ صرف ان رپورٹوں کو مانتے ہیں جو انہیں نام نہاد غیر ملکی بنا کر دیتے ہیں۔ وہ نہیں چاہتے کہ پاکستان ان ذخیروں کو کام میں لا کر ترقی کرے۔ وہ ایسا تب کریں گے جب انہیں یقین ہو جائے گا کہ ان ذخیروں کے نکلتے ہی انہیں ان کے ٹھیکے مل جائیں گے یا ان پر ان کا قبضہ ہو سکے گا۔ ہمارے روس میں ایک بات کہی جاتی ہے، پاکستان اس وقت سلوٹ کیے جانے کے قابل تھے جب وہ ہندوستانی سے پاکستانی بنے تھے، اور تب جب وہ ایٹمی طاقت بنے تھے، اور بس پاکستانیوں نے یہ سلوٹ دوبارہ نہیں لیا۔ امرا جانتی تھی کہ وہ ٹھیک کہہ رہی ہے۔ خود وہ یہ تک نہ جانتی تھی کہ پاکستان کس سن میں ایٹمی طاقت بنا۔ تم نے اس کے ساتھ کچھ زیادہ ہی کر دیا۔ امرا کو اسے پرانے موضوع پر واپس لانا ہی پڑا۔ وہ مزید ویرا کے سامنے شرمندہ نہیں ہو سکتی تھی۔ اگر ویرا پاکستان کو لے کر اس سے کوئی عام سا سوال بھی پوچھ لیتی اور اسے اس کا جواب نہ آتا تو برا ہوتا۔ کم سے کم ایک پاکستانی کو تو پاکستان کے بارے میں معلوم ہونا چاہیے۔ زیادہ نہیں بلکہ بالکل ٹھیک کیا ہے۔ ٹھنڈے پانی نے اس کے اندر کے گندے کیڑے کو بھگو بھگو کر کچل ڈالا ہوگا۔ تم بہت بہادر ہو ویرا۔ اگر مجھے ایسے برف میں نہ دبایا جاتا تو میں ایسی بہادر کبھی نہ ہوتی۔ ایک لمحے کے لیے امرا بالکل خاموش ہو گئی۔ ایک ویرا تھی جسے بہادر بنایا گیا، اور ایک امرا تھی جسے مسل مسل کر رلایا گیا تھا۔ وہ دونوں انسان تھی، دونوں لڑکیاں، لیکن ان میں ایک کئی گنا مضبوط اور ایک قدم آگے تھی، دوسری کئی گنا کمزور اور بہت پیچھے تھی۔ دونوں انسان ہی تھی پھر بھی برابر نہیں تھی۔ تو تمہارے فادر تمہاری طاقت ہے۔ امرا کو اس پر رشک آ رہا تھا۔ وہ میرے استاد ہے۔ انہوں نے اپنی طاقت مجھے نہیں دی بلکہ میرے اندر کی طاقت کو میرے اندر سے بیدار کیا ہے۔ جب ایک باپ اپنی بیٹی کے اندر اس طاقت کو بیدار کرتا ہے تو زندگی کے ہر بڑے میدان میں فاتح بننے کے لیے اپنی بیٹی کو تیار کر لیتا ہے، اور یہ پاور ایک باپ اپنی بیٹی کو دے سکتا ہے۔ انہوں نے مجھے سکھایا کہ بزدلی اور بہادری دونوں کا تعلق دماغ سے ہے، جسم سے نہیں۔ اگر دماغ کو نڈر بنا لیا جائے تو جسم ہرگز ڈرپوک نہیں بنتا۔ وہ کہتے ہیں نا، کوئی آپ کو انگلی لہرا کر دھمکائے، آپ اسے مکہ مار کر خاموش کروا دیں۔ تمہیں کوئی بھی رد عمل میں نقصان پہنچا سکتا ہے۔ ہاں، ایسا تو ہو سکتا ہے۔ تو کیا نقصان کے خوف سے میں بزدل بنی رہوں، خاموش رہوں؟ ایسا میں نہیں کر سکتی۔ ویسے تمہیں تمہارے پاپا نے کیا سکھایا امرا؟ ایک گہرا سایہ امرا پر سے ہو کر گزرا۔ بابا رات گئے گھر آتے تھے۔ انہیں دنیا میں ایک ہی چیز کی فکر رہتی تھی، اپنے کارپٹ شاپ کی، وہاں رکھے ہر چھوٹے بڑے کارپٹ کی، بیگمات کے گھر وقت پر ڈیلیوری کی،
حتیٰ کہ شاپ پر لوز ہو جانے والے انرجی سیور تک کی بھی۔ یونیفارم میں ایک دن ان کے سامنے اپنی وین کے لیے نکلنے لگی تو انہوں نے پوچھا کتنے بجے چھٹی ہوتی ہے تمہارے اسکول سے؟ میں اسکول نہیں کالج جاتی ہوں، یہ کہہ کر وہ وین میں آ کر بیٹھ گئی اور بامشکل اپنے رونے پر قابو پا سکی۔ جس باپ کو یہ تک معلوم نہیں تھا کہ اس کی بیٹی اسکول نہیں کالج جا رہی ہے، وہ باپ اس کی تکلیفوں کے بارے میں کیا جان سکتا تھا؟ جس باپ کی بابت ویرا پوچھ رہی تھی وہ اس کے لیے اس کے دادا بنے تھے۔ میں 12 سال کی تھی تو بری طرح سے رو رہی تھی۔ میرے دادا مجھے میرے بڑے پارک میں لے گئے، وہ سال کے گرم ترین دنوں میں سے ایک تھا۔ کیا تم گرم ترین دنوں کا مطلب جانتی ہو؟ امرا نے رک کر ویرا سے پوچھا۔ ہاں، اتنا گرم کہ انسان کی موت واقع ہو سکتی ہے۔ ویرا سب جانتی تھی۔ ہاں، یہ وہی دن تھے۔ پارک میں لے جا کر میرے دادا نے مجھے وہ مردہ پرندے دکھائے جو گرمی سے مر چکے تھے اور مجھے ایک درخت کے نیچے لے کر بیٹھ گئے اور انہوں نے مجھے پرندوں کو دیکھتے رہنے کے لیے کہا۔ امرا کے دیکھتے ہی دیکھتے ایک چڑیا گرمی کی تاب نہ لا کر مر گئی۔ میرے دادا مجھے اس کے قریب لے گئے اور مجھ سے پوچھا، امرا، مرنے سے پہلے کیا تم نے ان چڑیا کو روتے آؤ بکا شکوے کرتے دیکھا؟ گرمی نے اسے اتنی تکلیف دی کہ اس کی میٹھی چون چون بھدی آواز میں بدلی، بلکہ بیچاری تو خاموش ہو گئی۔ پھر تو یہ معصوم سی چڑیا انسانوں سے بڑھ کر ہو گئی۔ دادا نے چند چھوٹے کنکر اٹھا کر پرندوں کو مار دیے، وہ خاموشی سے پھر سے اڑنے لگے۔ انہوں نے اپنی جگہ بدل لی لیکن واویلا نہیں کیا، نہ روئے نہ چلائے۔ پھر انہوں نے مجھے بتایا کہ کائنات کی ادنی مخلوق، اشریات اور دوسرے جانور بھی کبھی انسان کی طرح آؤ بکا نہیں کرتے، انسان کی طرح روتے چلاتے نہیں، واویلا نہیں مچاتے، لیکن کائنات کی ارفع و اعلیٰ مخلوق انسان یہ کام بہت شوق سے کرتا ہے، ایسے گلا پھاڑتا ہے جیسے کائنات کے رب نے قلم کے دکھوں کے سبھی پہاڑ اس پر توڑ دیے ہوں، ایک اکیلا وہی اٹھا رہا ہو۔ وہ یہ نہیں دیکھتا کہ یہ دکھ، یہ تکلیف اسے کتنا فائدہ دے رہے ہیں، اس کی استاد بنی اسے کیا کیا سکھا رہی ہے، بس روئے چلا جاتا ہے۔ تو تمہارے دادا کے پاس ساری مشرقی حکمت ہے؟ نہیں، ان کے پاس صبر اور علم ہے تھوڑا سا۔ وہ ایک اچھے استاد رہے ہیں اور میں ان کی بری شاگرد۔ ہم اپنے استاد کو وہاں ناکام کر دیتے ہیں جب ہم ان کی سنتے ہیں لیکن مانتے نہیں۔ ہر دن ہر رات وہ مجھے ایسی ہی باتیں سناتے، لیکن میں نے تو اپنے وجود کو جیسے پتھر بنا لیا تھا۔ قطرہ قطرہ سوجھ بوجھ کی کوئی بھی بوند اس پر اثر نہیں کر رہی تھی۔ اب تم سب کو دیکھتی ہوں تو خیال آتا ہے کہ اپنی زندگی کن اندھیروں میں گزارتی رہی ہوں۔ ذرا سی ہمت کرتی تو ان اندھیروں سے نکل سکتی تھی۔ کیا ہوا تھا تمہارے ساتھ ماضی میں؟ کچھ بہت برا۔ تم سنو گی تو ہنسو گی۔ میں ہنسنا چاہتی ہوں، اس نے سنجیدگی سے کہا، لیکن بتاتے بتاتے میں رو پڑوں گی، اس نے بھی سنجیدگی سے کہا۔ جھیل میں بطخیں ایسے سکون سے تیر رہی تھیں جس سکون سے انسان کا واسطہ کم ہی پڑتا ہے۔ اچھا جی، آپ کو یہ ایپیسوڈ کیسی لگی؟ اسی طرح کی مزید ایپیسوڈز اور اچھے اچھے ناولز کو سننے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔